के कादर जलाली पुरफजल नाम है। तमाम बेटों को, बेटियों को, मेरे भाइयों को बड़ा सलाम कबूल। बहुत खुशी की बात है, नहायत शादमान हूँ मैं कि मेरी बेटियाँ बेटे खुदा की हजूरी में बैठकर खुदा के उन हुक्मों को सीख रहे हैं जिनके बारे में शायद वो थोड़े अभाव में थे, सोच रहे थे कि ये इशू कैसे हल होगा, ये मेरी ज़िंदगी में इशू है, मैं इसे कैसे सीखूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान में खातमीन कम है या उनके पास कोई इल्म कम है, लेकिन मैं भाई ऐसे 2 मिनट ये बाद में बातें करेंगे हैं बेटे, मैं 5 मिनट ले आप भी बोल रहे हैं ना। अच्छा, थैंक यू। मैं समझता हूँ कि हमें उसी टॉपिक को लेना चाहिए जो शुरू है। कौन कौन जानता है, मुझे जानता है मैं कौन हूँ? इसका मतलब काफ़ी बच्चे जानते नहीं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक शख्स अपनी बेटियों, पाकिस्तान के बेटों, पाकिस्तान के मसीहों, हिंदुओं सब के लिए बड़ी जद्दोजहद करता था। 25 मार्च 2015 को उसे पकड़कर जेल में डाल दिया गया। फिर वो वहाँ गया तो जाते ही, वो तो एक पॉलिटिकल वर्कर था, जाते ही उसे खुदा का कलाम जो है 25 मार्च को उसे अता किया गया। फिर 5 साल तक उसने जेल में खुदा के कलाम की मनादी की। उसके साथ 40 लोग जेल में बंद थे सेम जुर्म में। उनके ऊपर भी ऑफेंस वही था जो उस शख्स के ऊपर था जो जेल में बगैर किसी गुनाह के गया। और जब वहाँ खुदा का कलाम सुनाता तो बार बार खुदा का कलाम की मनादी के दौरान वो नौजवानों को, जो 40 लोग उसके साथ बंद थे, उन्हें ये कहता कि खुदा ने हमें जेल में सजा के लिए नहीं बल्कि बड़े अजर के लिए भेजा है, बड़ी जजा के लिए भेजा है। खुदा ने हमें जेल में सजा के लिए नहीं बल्कि बड़ी जजा के लिए भेजा है। और फिर खुदा हमें सजा नहीं देना चाहता बल्कि वो तो हमें जजा देना चाहता है। जब वो दुआ करता तो खुदा से ये मांगता कि खुदावन 1 2 3 नहीं बल्कि 40 के 40 जो मेरे साथ कैद में है, मैं चाहता हूं कि सब के सब रहा। जब मैं रहा हूं तो सब 40 लोग मेरे साथ जेल से रहा। ये दुआ उसने कितने साल की? 5 साल तक। और दुआ कितनी दिन में कितने बार होती? हर 2 घंटे बाद चेन प्रेयर होती जेल में। फिर 2 घंटे खत्म होते, फिर उसके बाद दूसरी चेन प्रेयर, उसमें एक गीत गाया जाता, सारे नौजवान बूढ़े गिरते खुदा के सामने गिड़गिड़ाते। फिर कई बार घंटा घंटा लोग पड़े रहते खुदा की हजूरी में। और जब ये अमल 5 साल तक हुआ तो फिर खुदा ने बड़ा मौजज़ा किया कि जो उस शख्स के जरिया से खुदा ये बार बार उन लोगों को कलाम करता था उनके साथ कि हमें सजा के लिए नहीं जजा के लिए भेजा गया है। खुदा हमें अजियत नहीं देना चाहता बल्कि खुदा हमें हमारी नसीहत करना चाहता है। फिर खुदा ने 5 साल तक उन 40 लोगों की नसीहत की
اور 5 سال بعد خدا نے بڑا معجزہ کیا اور اپنے کیے ہوئے کلام اور خادمین کی دعائیں اور ان 40 لوگ جو دن میں 24 گھنٹے میں 7 بار خدا کے سامنے جھکتے، 2 وہاں جنرل میٹنگیں ہوتی صبح 4 بجے پھر شام کو 7 بجے، اس سے پہلے ہر 2 گھنٹے بعد 5 میٹنگیں ہوتی، یعنی 24 گھنٹے میں 7 بار خدا کے سامنے جھکتے اور اس بات کے لیے پرارتھنا کرتے کہ 1 2 3 نہیں بلکہ سارے کے سارے۔ اور وہ شخص جو جیل میں یہ تحریک چلاتا رہا 5 سال تک کلام سناتا رہا، اس کا نام اسلم پرویز سوترا ہے اور وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اب آپ کو پہچان آ گئی؟ اور میں بتانا چاہتا ہوں اس ٹاپک کے بارے میں میرے 2-3 سوال ہیں جو میں کوشش کروں گا کہ میرے بعد بردر اس میں پر روشنی ڈالیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جو لوگ غیر زبان بولتے ہیں چرچز میں یا گھروں میں، جو چیزیں پڑھی نہیں جاتی وہ بولی کیسے جاتی ہیں؟ پنجابی، آپ کہیں گے جی پنجابی جو ہے یہ تو پڑھی نہیں جاتی، نہیں، پنجابی پڑھی جاتی ہے، لکھی بھی جاتی ہے۔ میں نے پنجابی میں سب سے پہلی بائبل مقدس جو میرے ماں باپ نے مجھے دی وہ پنجابی میں تھی، میں نے پنجابی میں بائبل مقدس پڑھی، پھر اس کے بعد اردو ورژن آیا، پھر انگلش، پھر ساری چیزیں ہمارے سامنے اوپن ہوئی۔ جو چیزیں پڑھی نہیں جاتی وہ اگر بولی بھی جائے تو ان کی سمجھ نہیں آتی، اور جو چیز آپ سمجھ نہیں سکتے، خود سمجھ نہیں سکتے، جن کے معنی جو ہے، میننگ جو ہے آپ کو نہیں آتے، آپ کو اس کی سمجھ نہیں، آپ کیوں کر لوگوں پر یہ مسلط کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نعمت ہے، روح القدس کی ایک نعمت ہے، پر روح القدس کی نعمت ہے جس جان میں، جس بدن میں خدا کا روح القدس آئے گا وہ ضرور غیر زبان بولتا ہے، اور پھر اسے یہ بھی علم ہوتا ہے کہ میں بول کیا رہا ہوں۔ لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ پینتیکوس کے دن جو لوگ بیٹھ کر وہاں دعا کر رہے تھے، اور وہ کیا کر رہے تھے، وہ جب انہوں نے مختلف زبانیں بولنا شروع کر دی تو باہر لکھا ہے کہ باہر جو لوگ تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ میرے ملک کی زبان ہے، یہ میرے علاقے کی زبان ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ وہی زبانیں بول رہے تھے جو اس علاقے میں لکھی جاتی تھی، جو اس علاقے میں پڑھی جاتی تھی۔ اس لیے اگر ہم خدا کے کلام کو نکھاکھرے طریقے سے، پنجابی میں بتاتا ہوں، نکھاکھرے طریقے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو غیر زبان لوگوں کو دیکھ کر بولنے کی بجائے ہم عملی طور پر مسیح یسوع کے جو ہماری زندگی کے لیے فرمان ہیں ان کو اپنی زندگی میں پورا کریں، تب ہم مسیح کا بدن بن سکتے ہیں، تب ہم مسیح کے فالوور بن سکتے ہیں، تب ہم خدا کے کلام کے پیروکار بن سکتے ہیں۔ لیکن اگر میں سوچوں کہ آفتاب گل جو ہے یہ کل وہاں دعا کر رہا تھا غیر زبان میں، اب مجھے بھی کرنی چاہیے، اب میں بھی شروع ہو جاتا ہوں، جو اب مجھے نہیں پتا کہ میں بول کیا رہا ہوں، مجھے یہ پتا ہے کہ آفتاب اس قسم کے ورڈ جو ہے وہ بول رہا تھا، اب وہی ورڈ جو ہے میں اپنی زندگی میں دہرا رہا ہوں صرف اپنی بڑھوتی کے لیے، تاکہ لوگ جانیں کہ میں روح القدس سے معمور ہوں اور میں غیر زبان روح القدس کی ایک نعمت ہے جو میرے درمیان لکھا ہے خدا کے کلام میں۔ میں جانا نہیں چاہتا گہرائی میں کیونکہ ٹائم کی قلت ہے، گرمی بھی ہے آپ سب کے لیے۔ لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ جب وہ دعا کر رہے تھے
تب روح القدس جو ہے آیا. پھر بڑی آوازیں تھیں, وہ آوازیں نہیں جو وہ بول رہے. روح القدس کی قدرت جو جب ظہور پذیر ہوتی ہے تو اس کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے, اس کی اپنی ایک طاقت ہے. سب چیزیں ہل جاتی ہیں, خاص طور پر جس جگہ پر روح القدس کام کر رہا ہو وہاں خادمین اور سامعین سب تھر تھراتے ہیں, کانپتے ہیں. ان کے جسم میں اس قسم کی, وہ اپنے جسم میں اس قسم کی کا محسوس کرتے ہیں کہ مجھے میرے اندر کوئی چیز جو ہے وہ ظاہر ہوئی ہے, مجھے کسی چیز نے چھوا. اب میں نوجوانوں, میں اس بات کو اب اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھانا چاہتا کیونکہ عظیم خادم بیٹھے ہیں. میں تو لے مین بھی نہیں. یہ خدا کی قدرت ہے کہ مجھ جیسے حقیر آدمی کو, نکمے آدمی کو اس نے 5 سال تک جیل میں خدا کے کلام کے لیے استعمال کیا. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بیٹوں اور بیٹیوں, بھائیوں, کہ وہاں ان 40 لوگوں میں سے میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر کسی 10,000 کی کنونشن میں ان لڑکوں میں سے جن کو میں نے ٹیچ کیا ہے, اگر ان کو کھڑا کیا جائے تو آپ جانیں گے کہ وہ پروفیسر ہیں. خدا نے اس قدر انہیں بلیس کیا ہے 5 سال تک, کیونکہ انہوں نے کلام روح القدس کی حضوری میں سیکھا ہے. یعنی دن میں 7 بار دعا کرنا. اور پھر کئی بار میں دیکھتا تھا کہ جب ہم چین پریئر کر رہے ہیں تو لوگ ہاتھوں کو چھوڑ کر گر گئے ہیں خدا کی حضوری میں, اور پھر تھک گئے ہیں ہم دعا کر کے, بیٹھ گئے ہیں, لیکن وہ لوگ لگے ہوئے ہیں. ان میں سے چونکہ کھانا, پھر پانی, کپڑے دھونا, یہ ساری ہماری نیڈ تھی, وہاں ضروریات تھی. لڑکے پھر اس میں سے, یعنی اگلا سیشن آ گیا ہے, لوگ خدا کی حضوری میں ڈٹے ہوئے. جب اس قدر ہم خدا کے نزدیک چلا جائیں تو پھر خدا صرف اسرائیلیوں کے لیے بحر کلزم نہیں کھولتا, وہ اسلم پرویز سوترا اور اس کے ساتھیوں کے لیے بھی جیل کے دروازے کھولتا ہے. مجھے پانی چاہیے, ادھر پڑا تھا. اب ایک بات میں نوجوانوں کے لیے جو میرے اندر بوجھ ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں, جب ہم زبور مقدس اس کا 119 باب 119 زبور جو ہے اس کی 9 آیت جو ہے اسے پڑھتے ہیں تو لکھا ہے نوجوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے. کیا ورس ہے, ذرا کوئی کمپلیٹ کرے گا؟ جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے, کس طرح پاک رکھے, آگے تیرے کلام کے ہاللیلویا. ایڈر خیر صاحب زندہ باد. یہ میں نے ہزاروں بار, آپ کہیں گے ہزاروں بار کیسے, ہم دعا کے لیے صبح و شام ایڈر خیر الدین صاحب کے پاس جاتے اور وہ یہ آیتیں ہمیں دہراتے ہر روز ہمارے ذہن میں ہے کہ نوجوان اپنی روش کس طرح سے پاک رکھے تیرے کلام کے مطابق. جی اب خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی, نوجوان نے اپنی زندگی پاک کیسے رکھنی ہے. اگر نوجوان نے اپنی زندگی پاک کر لی تو ایک ورس پڑھیں آپ, کوئی اگلے اچھا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, چلیں ہم ورسز نہیں نکالتے تاکہ لمبا ہو جائے گا ٹائم. مقدس یوسف کو دیکھیں, وہ نوجوان ہے, اس کی زندگی میں ایک ایسی آزمائش آئی کہ اسے ورگلایا جا رہا ہے,
لیکن اس کے اندر اس کے باپ کے باعث اس کے دادا کی وجہ سے خدا کا کلام جو ہے وہ موجود تھا، اور اس کے اندر جو خدا کا کلام تھا وہ اسے بدی سے دور رکھ رہا ہے، وہ اسے بدی سے بچانے کے لیے تحریک دے رہا ہے۔ یوسف، تو نے اس عورت کا کہنا نہیں ماننا، تو نے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ پاک رکھنا ہے، اور جب کوئی اپنے آپ کو پاک رکھے گا تو میں نوجوان بیٹیوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو پاک اس طرح سے رکھ سکتے ہیں کہ آپ کے اندر خدا کا کلام ہے، جس طرح سے مقدس یوسف کے اندر تھا۔ اور اگر آپ کے اندر خدا کا کلام ہے اور آپ ابلیس کی ساری چالوں کا مقابلہ کر لیتے ہیں، تو پھر یہ سن لیں کہ پھر جو شخص ابلیس کا مقابلہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ یوسف کی طرح کیا بنے گا؟ ایک اعلیٰ عہدے پر جائے گا، خدا اسے سرفرازی بخشے گا۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ میرے لوگ مجھ میں مضبوط ہو۔ آپ مقدس دانیل کو دیکھیں، ایسی مضبوطی کے ساتھ اس نے خدا کو تھاما، خدا کے بازو کو پکڑ لیا۔ آپ صدرک میثاق ابدالنجو کو دیکھیں، وہ کہتے ہیں بادشاہ تو کون ہے؟ تیرا حکم کیا ہے ہمارے لیے؟ ہم کیوں تیرا حکم مانے؟ ہم تو اپنے خدا کے تابع رہیں گے، ہماری زندگی ہمارے خدا کے تابع ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم یوسف کی طرح چاہتے ہیں کہ ہم سرفراز ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم داؤد کی طرح سرفراز ہوں، تو پھر ابلیس کا مقابلہ کرنا ہوگا، اور ابلیس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو خدا کے کلام کی جگالی کرنی ہوگی۔ خدا کے کلام کی کیا کرنی ہوگی؟ جگالی کرنی ہوگی۔ اگر آپ خدا کے کلام کی جگالی کرتے ہیں تو نوجوانوں، نہ تعلیم کے دوران، نہ ملازمت کے دوران، نہ آپ کی زندگی کسی شعبے میں بھی ہو، آپ کا کوئی ثانی نہیں ہو سکتا۔ جو کوئی آپ کے سامنے آئے گا وہ زیر ہوگا، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے اتنی بڑی قدرت والا ہے کہ جس کے اندر خدا کا کلام ہے، جو خدا کی کلام کی تابعداری میں ہے، وہ فتح یاب ہوگا۔ اس لیے نوجوانوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، میرے بھائیوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ خدا میں کاملیت کے ساتھ چلیں، تاکہ ہم یوسف کی طرح سرفراز ہوں، ہم مقدس صدرک میثاق ابدالنجو کی طرح سرفراز ہوں۔ ہم آزمائے ضرور جائیں، چونکہ ابلیس جو ہے ان لوگوں کو آزماتا ہے جو خدا کی قربت میں آتے ہیں، ان لوگوں کو وہ رگڑنا چاہتا ہے جو خدا کی قربت میں آتے ہیں، لیکن جو اس کا مقابلہ کر لیتے ہیں پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ خدا کی حضوری۔ پھر بادشاہ، وہ آپ پر ظلم کرنے والے، خود آوازیں دیتے ہیں کہ صدرک میثاق ابدالنجو، زندہ خدا کے لوگوں باہر آ جاؤ۔ اگر مصیبت میں ڈال بھی جائیں تو پھر آپ نکل جائیں۔ خدا ان سب باتوں کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے۔ میں بے حد مشکور ہوں پاسٹر عابد صاحب کا، پاسٹر انتمی صاحب کا،